हाजिर। आज 13 सफ़र है, 1 अक्टूबर है और जुमेरात का रोज़ है। 13 सफ़र मखसूस है जनाब सकीना सल्लल्लाहु अलैहा की शहादत के दिन से। तो तमाम मोमिन और मोमिनात, मुस्लिम और मुस्लिमात और खुसूसन इमाम ज़माना रूही व अरवाह अल-फिदा की बारगाह में ताज़ियत पेश करेंगे और पूरी दुनिया में या आप जहाँ कहीं भी हैं, पूरी उम्मीद करते हैं कि आप परवरदिगार की लुत्फ़ व करम के साथ साथ व खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। करबला और असर हाजिर के उन्वान के साथ हमारी गुफ्तगू तारीखी हवालाजात के साथ, तारीखी मुनासिबतों के साथ, जो कुछ मौरख़ीन ने लिखा, जो कुछ इन अय्याम में मसाइब और तारीखी हक़ाइक़ पेश आए, उन सब को लेकर जो है वो अय्याम के मुनासिबतों के साथ आपकी खिदमत पेश कर रहे हैं। आज जो हम गुफ्तगू करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में बच्चों के किरदार के ऊपर। इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुवैत से मौलाना मिर्ज़ा अस्करी साहब। क़िबला, सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम भी अर्ज़ करेंगे और आपकी खिदमत में कुर्सा भी पेश करेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं भी आपकी खिदमत में, तमाम नाज़रीन की खिदमत में अपना सलाम पेश करूँगा और इस यौम गम की पेश करता हूँ, बिलख़ुसूस आपकी जानिब से, अपनी जानिब से, तमाम नाज़रीन की जानिब से, हम सब के वाली वारिस हज़रत हुज्जत अरवाहुल आलमीन अलहुल फ़िदा की खिदमत में अर्ज़ ताज़ियत है और बारगाह खुदा में दुआ है कि खुदाया हमारी इस काविश को कबूल फ़रमाए और इमाम ज़माना के दिल को हमसे राज़ी व खुशनूद फ़रमाए, हम उनकी खिदमत का हक़ अदा कर सकें। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह इंशाअल्लाह। क़िबला, थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू कर लेते हैं ताकि प्रोग्राम को मज़ीद खोला जा सके और मुख्तलिफ जहतों के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ीम नहज़त आशूरा को जो है वो मौज़ूए बहस बनाया जाए। जिस तरह से अभी हमने आपके महज़र में और अपने नाज़रीन के महज़र में अर्ज़ की कि आज हम गुफ्तगू करेंगे क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में बच्चों के किरदार के ऊपर, क्योंकि छोटी शहज़ादी की शहादत का आज दिन है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम में बच्चों के किरदार के ऊपर क़िबला किस तरह से रोशनी डाली जा सकती है, क्या कहेंगे आप? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। वाक़ई करबला का एक अहम पहलू है और एक अहम हिस्सा है, एक अहम रुकन है, जब कहिए अगर आप तो बेहतर होगा, बच्चों का किरदार। और सही। मैं बच्चों के किरदार के हवाले से कुछ अर्ज़ करने से क़बल आपकी खिदमत में और नाज़रीन की खिदमत में कहता चलूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु जो था वो इंतखाब शुदा था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। एक दूसरी ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऑब्जेक्टिव, आपका फ़लसफ़ा क़याम, आपके आपके अहदाफ़ क़याम में तमाम अक्सर होता है, कोई तहरीक होती है, कोई घर का बड़ा अगर चलाता है तहरीक, तो ज़रूरी नहीं कि घर के बच्चे भी उस तहरीक से हम-आहंग हों। अपने किरदार और सही। अमल में, अपनी सुख़न मसलन गुफ्तगू में और अपने रवैये में ज़रूरी नहीं होता बच्चे या बच्चे इतने मैच्योर्ड नहीं होते हैं, इतने ज़िम्मेदार नहीं होते बच्चे, या मुतवज्जे नहीं होते हकीकत की तरफ। लेकिन इत्तेफ़ाक है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक में बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द व ख़वातीन, सब कनीज़, ग़ुलाम, जितने भी अफ़राद थे, ये एक अहम नुक्ता, एक अहम गोशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक की आफ़ाक़ियत का कि सब हम-आहंग थे, सब हिस्सा तहरीक थे। यानी हर एक, जैसे मिसाल के तौर पे आप ये कहें कि हर एक फ़र्द को गोया इस किरदार के अदा करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंतख़ाब किया था। ऐसे अफ़राद थे, चाहे वो कनीज़ हो, कनीज़ ने भी अपनी कनीज़ी के बावजूद भी हदफ़ क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वफ़ा में कमी ना की। ग़ुलाम हो, मिसाल के तौर पे स्याफ़ाम ग़ुलाम जनाब जॉन ने करबला में शहादत की इजाज़त से क़ब्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि मौला, क्या आप मेरे रंग के सबब, मेरी स्याही के सबब आप और गोया बाज़ उलमा के बक़ौल मेरे जिस्म से आने वाली बदबू के सबब आप मुझे अपने इस क़याम का हिस्सा नहीं बनने दे रहे हैं, शहादत की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी और जब गए उनके जनाज़े पर तो कहा, बय्यदल्लाहु वजहक, तुम्हारे चेहरे को खुदा सफ़ेद करे, और गोया कितना मुअत्तर बना दिया उनके वजूद को, जनाब जॉन को। इससे आप ये देखिए, ग़ुलाम है, किस कदर हम-आहंग है क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में। वहाँ कोई आका और मौला का इश्क नहीं था, वहाँ सिर्फ़ फ़लसफ़े क़याम वली खुदा की इत्तिबा थी। आप ये चीज़ मैं ज़हन में तमाम नाज़रीन
میں یہ نقطہ ڈالنا بہت ضروری ہے کہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی لوگ آئے شریک ہوئے، چاہے وہ بہن ہوں، بھائی ہوں، بچے ہوں، بھتیجے ہوں، بھانجے ہوں، کوئی بھی رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں آیا تھا. جتنے بھی لوگ آئے تھے حسین علیہ السلام قیام کا حصہ بنے، سب ولی خدا کی حمایت میں آئے تھے. اللہ اکبر، بے شک بے شک، سبحان اللہ. بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی اس سے قیام امام حسین علیہ السلام کی آفاقیت اور جلوگر ہوتی ہے اور نمایاں ہوتی ہے کہ جو لوگ آئے وہ عرفان امامت کے ساتھ آئے تھے، امام وقت کی مدد کے لیے آئے تھے. آپ حتیٰ سوچئے کہ آخری وقت جب رسول خدا امام حسین علیہ السلام جب رخصت کے لیے آئے تو امام سجاد علیہ السلام نے شہزادی زینب سے کہا میرا عصا دیجئے اور مجھے تلوار دیجئے. آپ دیکھ لیں ولی خدا جو ہے کیا نام ہے، کس قدر فرزند رسول، کس قدر جو ہے وہ مصیبتوں میں اور نرغ آدم میں گھرا ہوا. یعنی وہاں اپنے باپ اور بیٹے کا حق نہیں، وہ تو ٹھیک ہے باپ بیٹے کے جذبات ہوتے ہیں، لیکن باپ بیٹوں کے رشتے سے زیادہ یہ ولایت کا رشتہ ہے. تمام رشتوں پہ غالب رشتہ یہ ولایت کا رشتہ ہے. یعنی یہ سب سے عظیم رشتہ ہے. یہاں تمام سرحدیں، تمام حدیں اور تمام جو ہے وہ جسمانی اور مادی تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، وہ روحانی تعلق رہتا ہے اور اس کی حدیں بہت وسیع ہیں. اس کی حدیں جو ہیں بہت وسیع ہوتی ہیں. تو حتیٰ کربلا کے جو چھوٹے بچے تھے، امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے بچے، وہ جو امام حسین علیہ السلام کے قیام میں ہمراہ ہوئے تو سب بچے ہم آہنگ تھے. ایک دوسری یہ کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، بچے ولی خدا میں باقاعدہ مفہوم تھا ان کے لیے قیام امام حسین علیہ السلام کہ کس لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا. یعنی اگر مفہوم نہ ہوتا تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہوتی بچوں سے، ان کے بچپنے کے لحاظ سے، کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا کہ نہیں یہ منافی قیام امام حسین علیہ السلام. لیکن پوری تاریخ میں کربلا کی آپ بتائیں کوئی ایسی حرکت بچوں کی، یعنی کوئی ایسا عمل بچوں کا، کوئی ایسا رویہ بچوں کا کوئی دکھائے کہ جو بچوں سے سرزد ہوا ہو، جس میں کسی نے یہ کہا ہو کہ نہیں یہ تو منافی قیام امام حسین علیہ السلام. کہیں بھی ایسا نہیں ہوا. تو امام حسین علیہ السلام کردار کے ذیل میں جب گفتگو کریں گے تو ہم سب سے پہلا نقطہ یہ کہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام میں، اس خیمے حسینی میں آنے والے جتنے بھی لوگ تھے سب منتخب تھے. ایک دوسری بات، جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ رشتہ داری یا آقائی یا غلامی یا مثال کے طور پہ قبیلائی تعلقات کی بنا پہ نہیں آئے تھے. جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ عشق ولی خدا میں آئے تھے. اللہ. تیسری چیز یہ کہ جتنے بھی لوگ تھے حتیٰ بچے بھی، ہر ایک نے بقائے کربلا میں، بقائے تحریک امام حسین علیہ السلام نے، بقائے قیام امام حسین علیہ السلام میں اپنا وہ نمایاں کردار ادا کیا. آخری سانسوں تک بچوں نے اپنا کردار ادا کیا. یہ بہت اہم نقطہ ہے امام حسین علیہ السلام کے قیام کا. اور جس سے آپ اچھا اس میں ایک چیز اور میں عرض کرتا چلوں، سلام ہو ان ماؤں کو کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو، کیونکہ بہرحال بچوں کے اندر یہ عنصر جو ہے وہ ماؤں کے ذریعے آتا ہے. والدین ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، بالخصوص والدائیں اور مائیں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں بچوں میں اس عنصر کو بیدار کرنے کے لیے. میں ایگزامپل دوں گا اور وہ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. روز اول شہزادی ام البنین جب آئیں تو فاطمہ کلابیہ آپ کا نام تھا، ٹھیک ہے. جناب عباس، جناب عبداللہ، جناب جعفر، ٹھیک ہے، جو جناب عباس کے 4 بھائی تھے سب شہید ہوئے. خود جناب عباس ہمراہ دیگر برادران جو شہید ہوئے، خود جناب عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کو صرف اپنا بڑا بھائی نہیں مانتے تھے. شہزادی ام البنین نے بچپن سے ان کیا نام ہے بچوں کو، یعنی امام حسن، امام حسین، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو آقا، یعنی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو گویا کیا نام ہے ان بہن کے عنوان سے جناب عباس کو تربیت نہیں کی تھی کہ تم بہن کی نگاہ سے دیکھو، بلکہ یہ تمہاری شہزادی ہے. امام حسین آقا ولی خدا کے عنوان سے تربیت کی تھی. اپنا نام فاطمہ تھا، نام بدل دیا، کیا نام ہے کہا کہ فاطمہ کیا میرا پکارا کریے. پھر بچوں کو بچپن سے سکھایا آقا کہو، آقا کو، آقا کو. جناب عباس امام حسن علیہ السلام کی بعنوان ولی خدا کے خادم، یہ بہت بڑا شرف ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ ہم دوسری غلامی کے کبھی ہم تعبیر کرتے ہیں کہ وہ غلام، نہ وہ غلامی نہیں تھی جناب عباس کے اندر. جناب عباس ایک ولی خدا کے تابع تھے. ولی خدا. ہاں، یہ جو ان کی آیا جناب عباس میں، یہ کہاں سے آیا؟ ان کی ماؤں سے آیا.
یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میں اس پہ زیادہ زوم نہیں کروں گا، یہ تربیت کے ذریعے آیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے بچے نے جناب قاسم کی عمر 13 سال، جناب قاسم سن بلوغ تک نہیں پہنچنے کے بعد جناب اون محمد کم سن، ٹھیک ہے، جناب قاسم کا آپ جملہ دیکھیں، جناب قاسم جب مایوس ہوئے تو ان کی ماں نے یاد دلایا ان کو کہ تمہارے بازو پہ ایک تعویذ ہے، ایک عریضہ ہے تمہارے بابا کا، ٹھیک ہے۔ جناب قاسم کی تشجیع، اس طرح تربیت کی بچپن سے۔ امام حسن علیہ السلام نے جناب قاسم سے کہا 3 سال کی عمر ہے، 3 سال کی عمر کے بچوں کو کچھ یاد نہیں رہتا، لیکن اس طرح جناب شہزادی کیا نام جناب قاسم کی ماں نے اس طرح جو ہے وہ تربیت کی جناب قاسم کی کہ جناب قاسم اس وقت ضرورت پر اپنے چچا پر خود کو قربان کر سکے، ٹھیک ہے۔ جناب زینب نے باقاعدہ بچوں کو آمادہ کر کے بھیجا کہ جاؤ تم کو ماموں پہ قربان ہونا ہے، یعنی کیا ماموں، یعنی وہ ماموں جو ولی خدا ہے، نہ صرف یہ کہ رشتہ داری نبھائی جناب زینب نے، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ تو ماؤں کا کردار، جتنے بھی بچے ہیں کربلا کے میدان میں، جتنے بھی بچے اس تحریک کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، چاہے وہ شہید ہوئے، چاہے وہ شام اسیر ہو کے گئے، یا مدینے یا راستے میں شام اور کربلا کے راستے میں شہید ہو گئے، شام غریبہ جو شہید ہو گئے، ان سبوں میں ان کی ماؤں کا اہم کردار ہے۔ تو ایسے کربلائی بچے جو کربلا کے، یہ واقعا ایک اہم نقطہ ہے۔ جتنی بھی کیا نام ہے آج کی ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ اپنے بچوں کو آج بھی اپنے بچوں کو کربلائی بچے بنا سکتی ہیں، آج بھی اپنے بچوں کے اندر بچپن سے وہ عنصر کیا نام عشق ولایت اور محبت ولی خدا جو ہے دلوں میں ڈال سکتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بچوں تھوڑی سی جی سبحان اللہ۔ تمیدی گفتگو ناظرین آپ کے محضر میں جاری ہو ساری تھی، تھوڑا سا پروگرام کو کھولتے ہیں اور مختلف جہتوں سے امام کی نہضت کو دیکھتے ہیں اور اپنے موضوع کو ساتھ رکھتے ہوئے اس کے اوپر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی دختر جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا جی کا کیا شہادت کا دن بھی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ قبلہ جناب سکینہ صلی اللہ علیہ کا قیام امام حسین علیہ السلام میں کیسا کردار رہا ہے، ہمیں تاریخ نے کیا لکھا، کیونکہ جب مطلب ایک تو عاشورہ کا دن تھا، عاشورہ کی جو خاص مصائب ہیں جس وقت رخصت آخر تھی، وہاں سے ہم دیکھتے ہیں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا ذکر، اس کے بعد وہاں سے جانا، ان کی پیاس، شام غریبہ، پھر کربلا سے کوفے کا سفر، کوفے سے شام کا سفر، راستے کے مصائب، بے پناہ مصیبتیں اس مظلومہ معصومہ نے اٹھائی ہیں۔ قبلہ آپ قیام امام حسین علیہ السلام میں ایک مجموعی طور پر ایک کردار قبلہ کیا رہا ہے وہ پیش کیجیے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اور واقعا بچوں میں جو اہم کردار یعنی امام حسین علیہ السلام کی اس دختر نیک اختر نے انجام دیا، ادا کیا ہے، واقعا یعنی تاریخ میں مرقوم ہے۔ یہ ایسی مثال، ایسی نظیر نہیں ملتی، اور یعنی اس قدر آپ دیکھیں، اس قدر جو ہے اس کی عظمت میں کہ بچے تحریک امام حسین علیہ السلام کا حصہ تھے، لیکن یقیناً بہرحال کربلا کے بچوں میں کچھ نمایاں بچے تھے، ان میں سے نمایاں شخصیات میں ایک بچی تھی امام حسین علیہ السلام کی بیٹی سکینہ بنت الحسین۔ یہ یعنی مصائب اگر آپ دیکھیں، بہرحال انشاءاللہ موقع ملا تو عرض کریں گے، مصائب بھی یعنی اس کم سنی میں اس سے زیادہ مصائب کا تصور نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس سے زیادہ مصائب کا تصور نہیں کیا جا سکتا اس کم سنی میں۔ لیکن یعنی واقعا سخت ہے انسان میں مصائب، ابھی کیونکہ گفتگو کرنی ہے لہٰذا مصائب پہ بہت زیادہ روشنی، لیکن یہ شخصیت ہی ایسی، اس بچی کے بارے میں آپ تذکرہ کریں، کوئی بھی صاحب اولاد ہو، اور وہ جب اس 4 سال کی بچی کا تصور اپنے ذہن میں لے کر آئے تو واقعا یعنی ہوتا ہے کہ ایسا ستم جو ہے اس بچی پہ جو ڈھایا گیا ہے ویسا ناقابل تحمل ہے۔ لیکن جتنا ستم ہوا، 4 سال کی عمر آ گئے تو بچوں کے کھیلنے کی، ان کے لاڈ پیار کی عمر ہوتی ہے، یہ اسیری کی عمر تو نہیں ہوتی جیسے رسیوں سے باندھ کے کھینچا جائے۔ 4 سال کی عمر میں بچے، میں یعنی ناظرین کے لیے
بھی اور سامعین کے لیے بھی میں ایک گوشہ عرض کرتا چلوں کہ اصل میں اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں جو بچے پلے بڑے ہیں ان بچوں کو ہڑکیاں اور ڈانٹ کا بھی مزہ کبھی ملا نہیں تھا. یعنی بچوں کو کس طرح ہڑکا جاتا ہے، ڈانٹا جاتا ہے، کس طرح تلخ لہجے میں ان سے گفتگو کی جاتی ہے، ان بچوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے جو بچے اس قدر اس آرام اور سکون سے لبریز محبت اور شفقت سے بھرے ماحول میں پلے بڑے ہوں، اچانک اس بچے کو کوئی تماچا مارنے لگے. یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں. تو اب یہ لیکن اہم کردار ادا کیا اس بچی نے، اس قدر اہم کردار اس بچی نے امام حسین علیہ السلام کی یعنی قیام کی پاسداری میں، کہ نہ صرف یہ کہ رنج و مصائب کو تحمل کیا. دیکھیے ایک چیز ہے صبر کی تفسیر جب کی جاتی ہے تو ایک تو غلط تفسیر ہے اس کی، صبر کی تشریح جو کی جاتی ہے وہ یہ کہ صبر کا مطلب یعنی خاموش رہیں آپ، مصیبت کو سوا برداشت کرتے رہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ صبر کا ایک مفہوم یہ کہ آپ مصیبتوں کا سامنا کیجئے، اس کے بعد مصیبتوں کے آگے شل نہ ہوئیے، مصیبتوں کے آگے چور نہ ہو انسان. دوسری چیز، تیسری چیز یہ کہ جس راہ میں مصیبت آ رہی ہے اس ہدف اور مقصد کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے. چوتھی چیز یہ کہ اس ہدف و مقصد کو نہ صرف اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے بلکہ مروج ہو اس ہدف اور مقصد کا انسان. خوب یہ ایک بڑے انسان سے ممکن ہے، بڑا ایک انسان، ایک بزرگ انسان تو یہ کر سکتا ہے. شہزادی زینب، امام سجاد علیہ السلام، شہزادی ام کلثوم اور جتنے بزرگ تھے اس قافلے میں ان کے لیے. لیکن ایک بچے کے لیے ایسا کردار انجام دینا، شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ نے نہ صرف یہ کہ سامنا کیا مصیبت کا، نہ صرف یہ کہ ڈٹی رہی مصائب کے سامنے، تکلیف ہوئی، روئیں، سب کچھ تھا، نہ صرف یہ کہ کیا نام ہے اس مقصد کو محفوظ کیا بلکہ مقصد کی مروجہ رہی ہیں آپ. اسے کہتے ہیں یہ اس صبر کا جو ہے وہ نمونہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ بچوں میں شہزادی سکینہ ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو باقاعدہ جا بجا پہنچایا ہے. ایسے واقعات آپ دیکھیں، یعنی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں اس یعنی زندگی سے مراد یہ کربلا سے شام تک کے راستے میں، ٹھیک ہے، ایسے واقعات بعض ملتے ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ ترویج کی ہے قیام حسین علیہ السلام کی. یعنی ہماری ماؤں کے لیے ایک بہترین سبق ہے کہ اپنی بچیوں کو کس طرح وہ کیا نام ہے حجاب اور مثلا دینی اقدار کا عادی کس طرح بنائے. اس بچپن میں آپ دیکھیں بچے کو اپنے حجاب کا، اپنے حواس کا کوئی بہت زیادہ مثلا اس کی خبر نہیں ہوتی ہے. بچہ اس قدر جو ہے وہ اپنے آپ میں متوجہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے سر سے مقنا اگر ہل گیا ہے یا سر پہ مقنا نہیں ہے، بچوں کو کوئی خبر نہیں رہتی ہے. یہ 4 سال کے بچے جب 4 سال سے زیادہ بھی سن ہو جاتا ہے اکثر اس طرح کی غفلت ہوتی ہے. 4 سال کی بچی ہے. شام غریبہ جو تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے، مصائب کے فقرے میں لکھا ہے کہ بچی کے کان سے گوشوارے چھن گئے اور جو ستم ہونا تھا ہو گیا. اس کے بعد بچی آ کے شہزادی زینب سے کہتی ہے پھوپھی اماں چادر مل سکتی ہے ہمیں؟ میرے سر پہ چادر نہیں. خود میں کیا ہے یہ آپ دیکھیں، یہ دین کی پاسداری ہے. یعنی اس سے بہتر تبلیغ کی اور کوئی مثال نہیں ملتی. اس سے بہتر قیام امام حسین کس لیے تھا علیہ الصلوۃ والسلام، کس لیے امام حسین نے قیام کیا تھا؟ اسی جملے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا کہ بچہ اس سخت ترین حالات میں بھی آ کے اپنی پھوپھی سے کہ اماں چادر چاہیے ہمیں، آپ کے پاس چادر ہے؟ یہ اندازہ لگائیے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ. نہ صرف یہاں آپ دیکھیں، یعنی اتنے چھوٹے بچے پہ تو حجاب واجب بھی نہیں ہے. کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے، ابھی کوئی بھی سننے والا، کوئی بھی ویورز، ان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اتنے چھوٹے بچے پہ تو حجاب واجب نہیں ہے. وہ بچہ نہیں، ڈیفینیٹلی بچے پہ، اتنے چھوٹے بچے پہ حجاب واجب نہیں ہے.
ٹھیک ہے، لیکن بچپن سے اگر کسی خیر کی عادت لگ جائے وہ دل میں راسخ رہتی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو حجاب کا اگر عادی بنانا ہے، دنیا کے کسی گوشے میں بھی رہیں، ہمیں اتنا بچوں کے اندر کانفیڈنس ڈال دینا ہے، اس کی اہمیت کو اس قدر ان کے ذہنوں میں، ان کی رگوں میں اس قدر پرو دینا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ سن کے کسی حصے میں بھی چلے جائیں، وہ اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اپنی سب سے بڑی توہین، اپنی سب سے بڑی انسلٹ، اپنی ڈگنیٹی کے خلاف جو ہے، اپنے مقام و اپنی عزت کے خلاف سمجھیں، اپنے لیے سب سے بڑا ڈسآنر سمجھیں کہ وہ سر سے اپنے آپ ان کو اسکارف ہٹانا پڑا۔ تو یہ کب ہو؟ جب بچپن سے ہماری مائیں، یہ بہترین کردار ہماری مائیں ادا کر سکتی ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، اس میں نہ جناب سکینہ، سلام ہو جناب رباب کی تربیت کو، ٹھیک ہے، جناب سکینہ مسلم حسین علیہ السلام کی آغوش میں نہیں رہتی تھی، وہ جناب رباب نے تربیت کی ہے، شہزادی رباب نے، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا کردار تھا۔ جناب زینب بھی خوب بچی ساتھ میں تھی، لیکن پھوپھی ہمیشہ بھتیجی کو اپنے ساتھ نہیں رکھتی ہے۔ یہ جناب رباب سلام اللہ علیہ نے جو ماں کا کردار ادا کیا، یعنی اگر ہم تاریخ کے وہ گوشے کہ جس میں یعنی جناب رباب سلام اللہ علیہ کی شخصیت خاموش ہے، بہت زیادہ تاریخ میں ان کی شخصیت کے بارے میں نہیں ملتا ہے، لیکن بچے کے کردار سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں کا کردار کیسا تھا، ماں کی تربیت کیسی تھی۔ اللہ شہزادی رباب سلام اللہ علیہ کی تربیت کا پہلو اس سے انداز ہے، یعنی جناب رباب نے سلام اللہ علیہ نے تربیت کی اس طرح بچی کی کہ بچی کو اس قدر اس کے اندر حجاب کی اہمیت اس 4 سال کے سن میں ڈال دی کہ اس سختی کے باوجود بھی اپنی پھوپھی سے تقاضا کری کہ پھوپھی اماں ہمیں چادر مل سکتی ہے۔ صحیح۔ اچھا قبلہ، ابھی آپ نے جو بات کی تھی کہ کسی مقام پر بھی یعنی کہ بچوں کی بھی خاص تربیت کے اوپر جب آپ بات کر رہے تھے، اور کہ کسی بچے سے عموماً اس طرح کا کوئی ایکٹ، کوئی چیز صادر ہو جاتی ہے جس سے اندازہ انسان کو ہوتا ہے، مگر کربلائی بچوں کے اندر خاندانی عصمت و طہارت کے بچے اور ان کا فصیح کلام کرنا، جس طرح کے ابھی مصائب آگے ذکر ہوں گے، جس طرح جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے جو کلام کیا ہے، اللہ اکبر، تو کیا کربلائی بچوں میں سے کسی مقام پر اس کو تھوڑا سی اس بات کو ہم آگے بڑھانا چاہیں گے کہ قیام امام حسین علیہ السلام کے اعزاز و مقاصد یا فرائض و اہداف کے خلاف کبھی کوئی خالی خاندانی عصمت و طہارت کے نہیں، مگر جو اصحاب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھی بچے تھے، ان کے بھی خانوادے تھے، کیا کہیں سے بھی تاریخ نے کوئی ایک لفظ بھی درج کیا ہے؟ کہیں کسی بچے کے بارے میں بھی تاریخ ایسا کوئی جملہ نقل نہیں کرتی ہے کہ کسی بچے نے یہ کہا ہو کہ ہمارے علیہ باللہ آقا حسین نے یا ہمارے چچا حسین نے یا ماموں حسین نے یا کوئی بھی رشتہ اگر ادا کرا کہ کسی بچے کا کوئی جملہ نہیں ملتا ہے جس میں اس نے یہ کہا ہو کہ انہوں نے غلط کیا، ہمیں زبردستی اسیری ہوئی، علیہ باللہ۔ بلکہ ہر بچہ، دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ غم و اندوہ اور مصیبت پہ رونا یہ کبھی بھی اسلام میں منافی نہیں ہے۔ اسلام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول ما لا یرضی اللہ۔ جناب ابراہیم کی جب وفات ہوئی تو رسول خدا کے بیٹے تھے، خوب رسول خدا گریا کرنے لگے، لوگوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ کو صبر کرنا چاہیے، آپ گریا کر رہے ہیں، آپ تو ہمیں صبر کھاتے ہیں۔ فرمایا کہ القلب یحزن والعین تدمع، دل غمزدہ ہوتا ہے مصیبت پہ، آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں مصیبت پہ، ولا نقول ما لا یرضی اللہ، لیکن مصیبت میں دل کا غمزدہ ہونا اور آنکھوں کا اشکبار ہونا اس بات کا سبب نہیں ہے کہ ہم خدا کی مشیت کے خلاف جا رہے ہیں۔ ہاں یہ ہم خیال رکھیں گے کہ ہم ایسی کوئی بات زبان سے اپنے صادر نہیں کریں گے جس سے خدا راضی نہ ہو۔ اب آپ اسی حدیث کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کربلا کے بچوں میں آپ دیکھیں، کربلا کے بچوں نے گریا کیا ہے، کربلا کے بچے مصائب اور مشکلات پر روئے ہیں، سختی کو بیان کیا ہے۔ بچے آگے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے راستے میں کبھی کہتے تھے پھوپھی اماں تھک گئے، پھوپھی اماں ہمیں ذرا سا پانی چاہیے، چھوٹے چھوٹے بچے آگے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہتے تھے، ٹھیک ہے کہتے تھے۔ اور واقعا بڑی ہم یعنی بعض علماء کے بقول، بعض بزرگوں کے بقول کہ کچھ بھی ہم مصیبت اور رنج کے باب میں کربلا کے حوالے سے ہم تصور کر سکتے ہیں، ہماری فکریں وہاں تک نہیں پہنچیں گی جتنے مصائب اہل بیت نے برداشت کی۔ جتنے مصائب ہیں، بہرحال ہم تو اپنے بچوں کو دیکھ کے کبھی یعنی آپ محسوس کریں ایسی سختیوں سے بچے گزرے ہیں، ہم نہیں درک کر پاتے ہیں۔
ہم ان کو ان پہ تصور بھی نہیں کر پاتے، غور بھی نہیں کر پاتے. تو اتنے مصائب جھیلے بچوں نے، لیکن کہیں کوئی بھی بچے کی زبان سے یہ نہیں ہوا کہ نہیں امام حسین علیہ السلام نے غلط کیا، بلکہ ہر جگہ باقاعدہ ڈٹ کے بچوں نے یا خاموش رہے. کیونکہ ادب دیکھیے، ایک چیز میں عرض کرتا چلوں، بچوں کے بہت زیادہ جملے جو آپ کو نہیں ملتے ہیں اس تاریخ میں، سوائے ایک آدھ مقام پہ جو گفتگو آپ کو ملتی ہے، تو وہ بھی اس خانوادے کی تربیت کا اثر ہے. ادب، طریقہ تربیت بالکل صحیح. خانوادے کا ہی. ادب کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ جب تک بڑا موجود ہے بچہ گفتگو نہیں کرتا. صحیح. میں ادب آپ کو مثلا نہ صرف یہ کہ بچوں میں، ائمہ میں دیکھیں، جب تک امام حسن کرسی ولایت پر ہیں، امامت پر ہیں، باحیات ہیں، شہادت نہیں ہوئی ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی اپنی زبان سے یعنی بعنوان امام وقت کوئی گفتگو نہیں کرتے ہیں. جب تک مولا کائنات ہیں، امام حسن و امام حسین بعنوان امام وقت کوئی گفتگو نہیں کرتے ہیں، مگر یہ کہ امام وقت اجازت دے. ٹھیک ہے. جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں کہ جب تک آقا کی اجازت کوئی گفتگو نہیں کرتے ہیں. یہی تربیت ہو بہو یہ بچپن سے بچوں کو دی جاتی تھی کہ جب بڑا موجود ہو. تو ہمارے یہاں ہوتا ہے کبھی کبھی مثال کے طور پہ بچہ جوش میں آ کے کچھ بیچ میں مثال کے طور پہ بول بیٹھتا ہے، ایسا ہوتا ہے معاشرے میں، آپ نے دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اس گھرانے کا ادب کا تقاضا یہ تھا کہ جب بڑے کچھ بول رہے ہیں، جب تک بڑے کی اجازت نہ ہو، جب تک بڑے کی طرف سے کوئی اشارہ یا اندیا نہ ہو، اس وقت تک بچہ خاموش رہتا. تو یہ جو آپ، لیکن ہاں ان بچوں نے کبھی کہیں پر بھی ایسا اظہار شکوہ بھی نہ کیا ہو کہ جو منافی قیام امام حسین علیہ السلام. کہیں تاریخ میں آپ دیکھیں، میں نے عرض کیا بار آپ کی خدمت میں، شاید ناظرین اور مختلف پروگراموں میں علماء سے بھی آپ سنتے ہیں کہ راویان کربلا میں ایک حصہ تھا بنی امیہ کے راویوں کا. حمید اتنا مشہور ہے. حمید جو ہے وہ اموی مورخ تھا. جب حمید ابن مسلم، خوب حمید ابن مسلم یہ حتی دشمن کے راوی یہ کہہ دیتے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو بچے آئے تھے وہ تو راضی نہیں تھے، وہ تو خوش نہ تھے امام حسین علیہ السلام کی تحریک سے. خوب یہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے خلاف ایک منفی تبلیغات کا ایک حصہ بن سکتا تھا. اتنا سب کچھ آپ دیکھیے. آج بھی بہت سے لوگ جو زہر اگلتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے خلاف، جو ہے وہ مختلف نازیبا الفاظ یا کوشش کرتے ہیں کس طرح بنی امیہ کے اس سیاہ نامے کو اور اس سیاہ کردار کو سفید دکھا سکیں، لیکن وہ کبھی بھی اس زاویے سے گفتگو نہیں کرتے ہیں. خوب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بچوں نے اپنی زبان سے ایک کلمہ بھی ایسا صادر نہیں کیا کہ جو منافی قیام امام حسین السلام. گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. تمام مصیبتوں، رنج و آلام کے باوجود اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی کمسنی کے بھی باوجود، قبلہ سب سے زیادہ کیا چیز تھی جو شہزادی کو جو ہے وہ حیران بھی کر رہی تھی اور ان کو جو ہے وہ پریشان بھی کر رہی تھی، جس سے ان کو بہت زیادہ اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں عرض کریں آپ کی خدمت میں، اس سلسلے میں شام میں ایک واقعہ میں نے شام غریبہ کا آپ کی خدمت میں عرض کیا. ابھی میں نے عرض کیا تھا شام غریبہ میں اتنی مصیبتوں کے بعد گوشوارے چھین لیے گئے بچی 4 سال کی ہے، سارے رنج و مصائب. لیکن جب جناب زینب سلام اللہ علیہ سے روبرو ہوئی تو جناب زینب سے کیا پوچھا؟ پھوپھی اماں چادر مل سکتی ہے ہمیں؟ ٹھیک ہے. جناب سہل سعیدی کا واقعہ کسی ایک پروگرام میں بھی عرض کیا تھا، لیکن اس زاویے سے گفتگو نہیں ہوئی تھی. جناب سہل جب شام میں وہ آئے ہیں اور اپنے کسی سفر سے جا رہے تھے بیت المقدس، اس پچھلے جب نہ تو کوئی دوسرا نتیجہ تھا اس سے کہنا یہ دوسرا کرنا آپ کی خدمت کریں. تو وہ جب پہنچے اور وہ پورا واقعہ انہوں نے پوچھا شامی سے کہ کوئی عید ہے شامیوں کی؟ اس نے کہا نہیں کوئی عید نہیں ہے، بلکہ حسین ابن علی کا سر آ رہا ہے اور یہ سب یزید کو ہدیے میں دیا جا رہا ہے. تو انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اپنا سر پیٹا، اور اس کے بعد جب قافلہ نزدیک ہوا تو جناب سہل، روایت کہتی ہے، تاریخ کے مقاتل کہتے ہیں کہ جناب سہل بچی کے پاس پہنچے، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے پاس پہنچے، ان سے نزدیک ہو کے ان کو سلام کرتے ہیں. سلام کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، اور اگر آپ کچھ چاہتی ہیں تو ہم سے کہیے، ہم اگر کچھ کر سکتے ہوں. تو بچی نے عجب تقاضا کیا. آپ دیکھیں واقعا یعنی یہ وہی تقاضا تھا جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا تقاضا تھا، جو شہزادی تقاضا تھا. ٹھیک ہے. لیکن وہ 4 سال کی بچی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر اہم تھا اس گھرانے کے لیے.
اور وہ میں اس پہ ایک اور لفظ کا اضافہ کروں گا انشاءاللہ اس جملے کو بیان کرنے کے بعد. بچی نے کیا کہا کہ اے سہل ان سے کہیے کہ یہ ہمارے بابا کا سر ہم سے ذرا دور لے جائے، تاکہ کیونکہ لوگ سر کے بہانے ہمارے چہرے کی طرف نگاہ کر رہے ہیں. گوارا نہیں ہے کہ لوگ ہمارے چہرے کی طرف نگاہ کریں. جناب سہیل نے 4000 یا 400 درہم دیے اس شقی کو تاکہ وہ سر آگے لے کر جائے. ٹھیک ہے، کم سن بچی ہے، اس کو اس قدر احساس ہے کہ نامحرم ہماری طرف نہ دیکھے. خوب آج یہ ساری بات آج کے زمانے میں ہمارے لیے بہت سے لوگوں کے لیے کہ ایک بہت تعجب خیز ہو کہ از اٹ پاسبل، یا مثال کے طور پہ اس کو بہت زیادہ ایکسٹراڈنری ایکسٹریمزم سمجھیں یا کہیں کہ یہ تو بہت زیادہ آرتھوڈاکس. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا ہدف تھا حجاب کی پاسداری. آج ہماری ماں بہنیں جو مجلسوں میں جاتی ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے، اس جذبے ازا کو سلامت رکھے، اس عادت میں مزید انہیں توفیق، وہ بالکل جائیں، ٹھیک ہے، لیکن جس مجلس میں بھی جا رہی ہیں اپنے بچوں کو لے کے جا رہی ہیں، بچوں کو بچپن سے سلیقے سکینہ سکھائیں. تو اب آپ دیکھیں اصل کیا وہ ان تمام مصیبتوں سختیوں کے بعد کیا تھا شہزادی سکینہ کے لیے، ٹھیک ہے، کہ میرا حجاب باقی. اچھا ایک میں یہ جملہ یہاں بہت ضروری ہے واضح کرنا، یہ میرا حجاب یہ پرسنل حجاب کی بات نہیں تھی کہ میرا حجاب باقی رہے، میں حسین کی بیٹی ہوں تو میرا حجاب باقی رہنا چاہیے. یہ صرف اس زاویے سے نہیں تھا، بلکہ اس کو آپ اس کے مقصد کو تھوڑا اور وسیع کیجئے. اس کو آپ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا حصہ بنا کے اگر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، امام حسین علیہ السلام کا قیام اس حجاب کی پاسداری کے لیے تھا. اللہ اکبر، اس زاویے سبحان اللہ. قبلہ تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ مصائب کے لیے ذرا زیادہ ٹائم رکھیں، تاکہ کیونکہ آج شہادت کا دن ہے شہزادی کا، اور شہزادی کے اوپر جتنی مصیبتیں پڑی ہیں اللہ اکبر، ان کو ناقابل بیان ہے وہ. مطلب اس کے لیے کئی مطلب پروگرام چاہیے صرف اس مقتل کو بیان کرنے کے لیے، صرف ان تمام جو سفر کے اندر جو ہے وہ مصیبتیں اٹھائیں، زندان میں مصیبت اٹھائیں. ہم چاہیں گے کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے جتنے زیادہ سے زیادہ مصائب آج بیان ہو جائیں. کربلا سے شام تک بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے گوشہائے درد کو کس طرح سے قبلہ درک کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ذریعے سے بی بی کی بارگاہ میں کس طرح سے ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں. قبلہ کچھ فرمائیے اس میں. خدا آپ کو اجر عطا کرے انشاءاللہ، اور بہرحال یہ کاوش ہماری قبول ہو. لیکن میں اکثر اس چیز کی طرف کوشش کرتا ہوں متوجہ رہوں، اور اپنے ناظرین کو یا مجلسوں میں بھی اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں خود صرف شہزادی سکینہ کے مصائب اتنے ہیں کہ اگر انسان عشروں کم از کم 10 دن تک مسلسل ہر روز شہزادی کے مصائب پڑھے تو پھر بھی مصائب نہیں ہوں. اللہ اس قدر یعنی جو سننے والے ہمارے بہت سے ناظرین ایسے ہیں جن کے پاس بچے ہوں گے، میں سب سے پہلے ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا جن کے پاس 3 یا 4 سال کی بچی ہے، وہ سب سے پہلے اس کو اپنے سامنے لے کر آئیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہرحال کیا نام ہے، کچھ علاقے دنیا میں ایسے ہیں ریگستانی علاقے، میں مڈل ایسٹ میں رہتا ہوں تو مجھے بہرحال اندازہ ہے، اور بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو اندازہ ہے، مڈل ایسٹ میں گرمی، ریگستانی علاقوں میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، شدت کی گرمی ہوتی ہے. میں ایک بہت، یہ میری آنکھوں کا مشاہدہ ہے، میں عینی مشاہدہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ امام حسین علیہ السلام کی اس لاڈلی پہ کتنا ستم ہوا. میں اس کے بعد پھر آپ مسائل کے مناظر پیش کروں گا. رات کی ایسی شام کا وقت تھا، اندھیرا ہو چکا. شام کے وقت آپ دیکھتے ہیں گرمی جو ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے، شام کے وقت شدت گرمی کی کم رہتی ہے. ایک بچہ وہ کسی سبب باہر گیا گھر سے، اپنی ماں کے ساتھ باہر گیا، باہر سے جب آیا تو شام کے وقت، دن کی گرمی نہیں تھی. آنے کے بعد ماں کے پرس میں پانی کی بوتل تھی، وہ پانی کی بوتل نکال کر تلاش کرنے لگا بیگ میں جلدی سے، اور کسی طرح بوتل نکال کے دوڑ کے آتا ہے، چہرہ سرخ ایک دم گرمی کے سبب، اور دوڑ کے آتا ہے اور پانی کی بوتل کہتا ہے کہ ہماری بوتل کھول دیجیے، اور وہ جھٹ جھٹ پانی پینے لگتا ہے. ٹھیک ہے، یہ شام کے وقت کی بات ہے. اب آپ سوچیں کربلا میں مقتل کہتا ہے کہ جناب عباس کی جب رخصتی ہوئی ہے نا، تو جناب عباس نے دیکھا تھا خیمے میں جناب سکینہ بھی تھی، بچے سوکھے سوکھے مٹکیزے اپنے گلے میں لگا رہے تھے.
اللہ یعنی جناب عباس اس منظر کو دیکھ کے رو پڑے. کسی کو دیکھ مشکی، اچھا پانی نکل جانے کے بعد مشکیزے میں نمی رہتی ہے، تو نمی اس بچے کا اس ارادے سے لگا رہے تھے شاید اس کی نمی سے کچھ جو ہے وہ ٹھنڈک ملے. یہ بچی کا حال. آپ مجھے یعنی میں کون سے مناظر اس بچی کے آپ کو پیش کروں. یعنی 4 سال کی بچی کو نفسیاتی پہلو سے آپ دیکھیں نا، نفسیاتی اعتبار سے امام حسین علیہ السلام رخصت کے لیے، امام حسین رخصت کے لیے جا رہے ہیں اور سب سے رخصت ہو لیے. اب جو ہے وہ کیا نام ہے گھوڑے پہ سوار ہو کے رخصت ہونے والے ہیں. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کس قدر بچے کا یعنی نفسیات کو بچے کے آپ سائیکولوجیکلی اگر آپ انالائز کریں اس واقعے کو اور تو بچے کا مزاج آپ کو سمجھ میں آئے گا. امام حسین سوار ہو کے جیسی جانے لگے، بچی نے آ کے اپنے بابا کو پہلے آواز نہیں دی، زلجنا کا پیر پکڑ لیا اور زلجنا سے کہتی ہے بابا کو نہ لے کے جا میرے بابا کے گھوڑے. اب تک کوئی گیا وہ واپس نہیں آیا. مقتل کہتے ہیں امام حسین نیچے اترے. نیچے اترنے کے بعد بچی کو سامنے دیکھا اور کہا بیٹی ابھی تو ہم خدافسی کر کے آئے. تو امام حسین بچی کا جملہ یا ابت استسلمت للموت فإلى من اتکل. بابا آپ موت کے لیے جا رہے ہیں، مرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اب میں کس کے سینے پہ سو. یا صاحب میں بس اس کے بعد جلدی گزروں گا، یہ بات کہتا چلوں. یہ موقع امام حسین نے بچی کو گلے سے لگایا. مقتل کہتے ہیں امام حسین کتنا روئے یہ جملہ نہیں ملتا ہے، لیکن کیا جملہ ملتا ہے بچی کس قدر روئی ہے آپ دیکھیں. امام حسین نے گلے لگایا تو اچانک گلے لگا کے امام حسین نے تھی کہ بہن زینب اس بچی کو لے جاؤ، اس کے رونے سے میرا دل پھٹا جا رہا. اللہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ لوگ اکثر سفر پہ جاتے ہیں، آپ کبھی اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ گئے ہیں سفر پہ؟ گزارش کروں گا اس چیز کی طرف اس منظر کو اپنے ذہن میں رکھیں. مقتل کہتا ہے کہ بچے آپ نے دیکھا ہوگا سفر پہ لے کے جاتے ہیں تو بچے اکثر کبھی کبھی جب تھک جاتے ہیں تو بچے کہتے ہیں کہ میں بہت تھک گیا ہوں اماں، میں بہت تھک گیا. ٹھیک ہے، تو فوراً آپ کا دل پھٹ جاتا ہے، آپ دل کو آپ بچے کو گلے سے لگا لیتے ہیں. مقتل کہتا ہے کہ بس اوقات جناب سکینہ جناب زینب سے کہتی تھی پھوپھی اماں ہم کب پہنچیں گے، ہم بہت تھک گئے. ہم تھک گئے پھوپھی اماں. مصیبت ہے بچے کے لیے. واقعا آپ بتائیں جناب زینب کے لیے مقتل کہتا ہے کہ راستے بھر آپ جھکے ہوئے آئیں، سفر آپ نے پورا جھک کے طے کیا، جھک کے طے کیا. کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ 12 گلے ایک رسی سے بنے ہوئے تھے جس میں سے ایک گلا سب سے چھوٹی بچی. جب بھی جناب زینب میرا گلا دھکے. میں یہی سوچتا ہوں اکثر اس بچی کو کتنے مسائل بیان کروں. آپ جانتے ہیں بچی گر گئی راستے میں. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا امام سجاد جوان تھے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کوفے میں جب یہ قافلہ واپس ہوا میں نے دیکھا کہ امام سجاد علیہ السلام کے پیروں کو اونٹ کی کھال سے باندھ رکھا اور کھال سے رگڑ ہے وہ اونٹ کی کھال سے رگڑنے کے سبب رانے چھل گئی اور اس سے خون ٹپک رہا تھا. امام سجاد کیا ہے؟ جوان ہے. امام سجاد بچے نہیں ہیں. مقتل کہتا ہے کہ بچی جب گر رہی تھی بار بار سنبھل نہیں رہی تھی تو ملعونوں نے سینے کے بل بچے کو
انہوں نے بچی کو باندھ دیا. اچھا اب جب اونٹ چل رہا ہے تو اب امام سجاد جب جوان ہے ان کی راہ نے خون نکلنے لگا. 4 سال کی بچی بار بار یہی کہتی تھی پھوپھی اماں میرا سینہ پھٹے جا رہا, پھوپھی اماں میرا سینہ چل رہا. الغرض عزیز میں ایک دو جملہ ہے میں کیا کروں اب آپ بحث کریں کہ واقعا شام کے زندان میں جو یعنی میں بہت سارے مصائب چھوڑ رہا ہوں اس بچی کے, ہر مصیبت پہ کئی کچھ دیر تک گفتگو ہو سکتی ہے. شام میں جو واقعہ گزرا ہے, جو واقعہ شہادت کا سبب بنا, میں آپ سے بھی ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اس پہ غور کریں. 4 سال کی بچی, آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے جوان بیٹے کے جنازے کے سامنے ماں کا بھی دم نکل گیا, باپ کا جنازہ بیٹے کے سامنے نکل گیا, ٹھیک ہے, بیٹی کے سامنے, یہ بزرگ وائف زوجہ کی موت ہو گئی شوہر کے سامنے, یہ بڑوں کے لیے ممکن ہے. خوب بچے اتنے اس قدر بچے واقعات کو درک نہیں کر پاتے ہیں, سمجھ نہیں پاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیے زندان کے لیے ملتا ہے, جناب سکینہ نے ایک مرتبہ پوچھا سے باہر کی طرف کوئی اتفاق کوئی جھروکا تھا دیکھنے کا, تو دیکھا صبح کے وقت یہ بچے جو ہے کچھ بچے تھے جو اپنے بزرگوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, شام کو وہ بچے پھر واپس آ رہے تھے. تو جناب سکینہ یہ بچے کہاں گئے تھے, کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ اپنے بابا کے ساتھ کہیں گئے تھے, اب اپنے گھروں تک جا رہے ہیں. بچی نے پوچھ کے فوراً کہا کہ پھوپھی اماں ہم کب جائیں گے اپنے گھر, ہمارے بابا کہاں؟ مقصد کہتا ہے جناب زینب نے بچی سے کہا بیٹا تمہارے بابا سفر پہ گئے, تمہارے بابا سفر پہ گئے. اچھا مقتل کے جملے یہ کہ جناب سکینہ خاموشی سے ایک گوشے میں جا کے بیٹھ گئی, کچھ دیر تک روئی بابا کو یاد کر کے, پھر اس کے بعد سو گئی. نیند اچانک رات کی تاریکی تھی, اچانک جو ہے بچی اٹھی اور بابا 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 کہہ کے رونے لگی. کہا پھوپھی اماں ہمارے بابا بھی آئے تھے, پھوپھی اماں ہمارے بابا بھی آئے تھے. ہم نے بابا کہاں ہے میرے بابا, کہاں ہے میرے بابا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے بچپنا بچی کا, خواب میں دیکھا اپنے بابا کو, بابا کہہ رہے بابا ہے میرے بابا, اس سے بچپنا اندازہ لگائیے. تو ایک مرتبہ دربار میں خبر پہنچی کہ بچی حسین کی روئے جا رہی ہے, تو اس ملعون نے تشت میں امام حسین کا سر بھیجا. خدا کسی بچے کو یہ منظر نہ دکھائے, بچے اپنے باپ کا جنازہ تو دیکھتے ملتے ہیں. 2 مرثیے جناب سکینہ نے پڑھے اس سر کو دیکھ کے, آپ کی زندگی کے سب سے پہلا مرثیہ سنیے گا. سب سے پہلا مرثیہ جناب سکینہ جب دیکھا اپنے بابا کے سر تو کہتی ہیں میں نے لگی ایتنانی فی صغر سنی, مجھے میرے بچپن میں ٹھیک کر دے. یہ ایک مرثیہ تھا جناب سکینہ. اس کے بعد دوسرا مرثیہ سنیں. دوسرا مرثیہ کیا پڑھتی بچے, پھر بہت غور سے دیکھتی ہے اور سوال کرتی ہے کہ بابا یہ کس نے آپ کے محاسن کو خون سے خضاب کیا. یہ جملہ کہنے کے بعد مقتل کہتا ہے رونا شروع کیا بچی نے, اور روتے روتے اپنے بابا کے منہ پہ منہ رکھ دیا اور روتے روتے اچانک خاموش ہو گئی بچی. دیکھیے بچی کا خاموش ہونا یہ جو ہے درد کا سبب نہیں ہے. ذرا آپ نفسیاتی نقطہ نظر سے اس پہ غور کریں ناظرین کہ لگا کہ اب بچی نے دم توڑ دیا.
یہ موضوع تجسس ہے کہ کس قدر صدمہ لگا بچی کہ بچی برداشت نہیں کر پائی بچی وہ بچی صدمہ برداشت کر پائی، اچانک خاموش ہو گئی. تو جناب زینب شہزادی رباب پریشان تھے سب وہاں تھے. تو اچانک جناب زینب نے سیدہ سجاد سے کہا کہ بیٹا ذرا دیکھو تو خیریت بچی خاموش کیوں ہو گئی. امام نے مرتبہ بچی کے چہرے کو ہلایا اور یہ جملہ میں سمجھتا ہوں ہم آپ کو آرام سے سن لیں گے، لیکن قسم خدا کی اس زاویے سے شہزادی رباب کو پرسا دیجیے گا کہ کس طرح شہزادی رباب نے ہم نہیں جانتے کہا کیونکہ شہزادی رباب کے پاس یہی ایک آخری سرمایہ تھا. امام حسین شہید ہو چکے تھے، شہزادی اصغر شہید ہو چکے تھے، یہ ایک سرمایہ. اللہ اجرکم اللہ. یہ بارگاہ امام زمانہ میں خدا میں دعا ہے کہ خدا امام زمانہ کے قلب کو سکون عطا فرما. واقعا ہم تو ناقص ہیں، ہماری زبان ناقص ہیں، ہمارے اذہان بھی ناقص ہیں، ہم وہ مصائب درک نہیں کر سکتے، لیکن واقعا یہ وہ مصائب ہیں اس بچی کے. بہرحال اسی پہ فکریں ختم ہو جاتی ہیں اور کہ میں تو جب بھی سوچتا ہوں میرا دل عجیب سی کیفیت ہونے لگتی ہے کہ اس بچی کو کیا کیسا صدمہ لگا اس بچی کو کہ بچی کا دم نکل گیا. اللہ اللہ یا صاحب الزمان اللہ تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. انا لله جزاک اللہ قبلہ. جزاک اللہ قبلہ. انتہائی مشکور ہیں ہم آپ کے، انتہائی ممنون ہے آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا اور اس عظیم ذکر کو عالمگیر کرنے میں اپنا کردار ایک مرتبہ پھر عطا کیا. انتہائی ممنون مشکور ہے قبلہ آپ کے. جزاک اللہ. السلام. جی ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین مولانا مرزا عسکری صاحب کو کویت سے. آج جناب سکینہ صلی اللہ علیہ کی شہادت کا روز ہے.